अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस नशिस्त में इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा की आयत नंबर 27 का मुताला करेंगे। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा सारी आयत एक आयत वर्ड बाय वर्ड उसका मुताला किया और सूरह बकरा में अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 27वीं आयत पे हैं और 27वीं आयत पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, ये जो 27वीं आयत है ये मुत्तसिल है, पिछली आयत से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि हमने जो 26वीं आयत थी उसमें पढ़ा था कि वो लोग जो एतराज़ करते हैं उन मिसालों पे, कुरान पाक में दी गई मिसालों पर, तो वो आखिर में वो आयत फासिकीन के लफ्ज़ पे ख़त्म हुई थी। ठीक है, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और गुमराह नहीं करता सिवाय उन नाफरमानों के, गुनाहगारों के। अच्छा, फासिकीन के लफ्ज़ पे वो आयत ख़त्म हुई है और फिर ये जो 27वीं आयत शुरू हो रही है वो अल्लज़ीना से शुरू हो रही है। अल्लज़ीना यानी कि वो लोग। तो फासिकीन वो कौन लोग हैं जो फासिकीन हैं, जो गुनाहगार हैं, उनके लिए मजीद फिर उन बारे में ये आयत नंबर 27 है कि वो कौन है फासिकीन, उनके बारे में मजीद बयान है। तो अल्लज़ीना, अल्लज़ीना वो लोग जो, अच्छा, अल्लज़ीना इसम मौसूल है, कनेक्टर है, ये हम जानते हैं। ये जब आता है, जब अक्सर आयत के शुरू में या बीच में जब आता है, जब अगर आयत के बीच में आए तो जुमलों के दो हिस्सों को जोड़ता है, और अगर आयत के शुरू में आए तो पिछली आयत से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं सूरह बकरा की शुरू की दूसरी आयत में, जैसे था हुदल लिल मुत्तकीन, और फिर मुत्तकीन के मुतालिक आयत नंबर 3 और 4 में और 5 में मजीद बताया था, वो भी अल्लज़ीना से शुरू हुई थी। तो इसी तरीके से अभी जो है हम जो अभी आयत पढ़ रहे हैं, ये वो फासिकीन को मजीद डिस्क्राइब कर रही है, नाफरमानों गुनाहगारों को मजीद डिस्क्राइब कर रही है। और उनके बारे में क्या है? अल्लज़ीना वो लोग जो यनकुदूना तोड़ते हैं, तोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं अहदा, अहद को, अल्लाह ताला के अहद को तोड़ देते हैं। वो लोग वो नाफरमान फासिकीन लोग कौन है? जो कि अल्लाह ताला के अहद को तोड़ देते हैं। मिम्बादी, बाद इसके, मीसाक़िही, उस उसको पुख्ता करने के बाद, मीसाक़िही अहद को पुख्ता करने के बाद, उसके पुख्ता करने के बाद वो तोड़ देते हैं। वाव और यक्तऊना, काटते हैं, यक्तऊना काटते हैं, प्रेजेंट टेंस है। कता कर देते हैं, मुनक़ता कर देते हैं, काट देते हैं। माँ वो वो जिसका, वयक्तऊना माँ वो काट देते हैं जिसका के अमरा हुक्म दिया, अल्लाह ताला, अल्लाहु, अल्लाहु इसमें जलाला, अल्लाह ताला ने,
وہ کاٹ دیتے ہیں اس کو جس کا کہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے بہی ایوسلا کہ انہیں جوڑا جائے، کہ ان کے ذریعے سے جوڑا جائے، ان کو جوڑا جائے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اور قطع کر دیتے ہیں، توڑ ڈالتے ہیں یا کاٹتے ہیں اس تعلق کو جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جس کا کہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انہیں جوڑا جائے، بہی ایوسلا، اسے جوڑا جائے. واو اور یفسدون، فساد پھیلاتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، اولئک اس میں اشارہ، پھر وہی ہیں، یہی ہیں لوگ، یا وہی ہیں وہ لوگ، هم الخاسرون، جو کہ نقصان اٹھانے والے ہیں، جو کہ نقصان اٹھانے والے ہیں. اچھا، یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وہ کیونکہ پچھلی آیت میں فاسقین کا لفظ آیا ہے تو معنوی لحاظ سے یہ آیت جڑی ہوئی ہے، تو اس میں پھر ترجمے میں جب بامحاورہ ترجمہ ہوگا تو الذین کے لیے پھر وہ نافرمان لوگوں کا لفظ دوبارہ آئے گا. وہ نافرمان، یہ نافرمان لوگ وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اچھا، یہ آیت کا لفظی ترجمہ، لفظ بلفظ ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ ہم نے کر لیا. اور اب ہم اس کے کچھ الفاظ جو نئے الفاظ ہیں ان کو مزید تھوڑا تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں. ینقدونا میں جو روٹ لیٹر ہے وہ نون، قاف اور دود ہے. اچھا، یہ جو یہاں پہ یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا دکھ رہا ہے یہ نہیں ہے اس آیت کے روٹ لیٹر. اس آیت کے روٹ لیٹر میں آپ کو بتا رہی ہوں، نون، قاف اور دال جو ہے وہ ینقدونا میں ہے. اس کا مطلب ہے توڑنا، مسمار کرنا، گرا دینا. گھر کسی فزیکل چیز کا بھی، کسی ڈیمولش، ٹو ڈسٹروائے، ٹو ٹیئر ڈاؤن، اور کسی عہد نامے کو بھی، اگر کوئی عہد نامہ ہے، میثاق ہے، تو اس کے بھی توڑنے کو ینقدونا کہتے ہیں. ٹو ریووک، ٹو نلیفائی، ٹو ڈکلیئر وائڈ، اور ٹو انویلیڈیٹ سم تھنگ. اچھا، اور ینقدونا جیسے آیا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ عہد شکنی کرتے ہیں، عہد کو توڑ دیتے ہیں، یعنی کہ عہد شکنی کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے میثاق. میثاق میں جو روٹ لیٹر ہے وہ واو سے اور قاف ہے. میثاق کا مطلب تو وہی ہے کہ معاہدہ، وعدہ، عہد نامہ. اور میثاق جو ہے وہ وثقہ سے مصدر میمی ہے. مصدر میمی یعنی کہ وہ مصدر جو کہ میم سے شروع ہوتا ہے. تو وثقہ جو روٹ لیٹر سے اس کا مصدر میمی ہے، او میثاق. اچھا، وثقہ کا مطلب ہے ٹو پلیس ونس کانفیڈنس، ٹو پٹ فیتھ، ٹو ریلائی، ٹو ڈیپینڈ. وثقہ یثق ثقتاً، کسی پر اعتماد کرنا، کسی پر اعتماد کرنا. تو جب میثاق کیا ہوتا ہے؟ اعتماد نامہ، عہد نامہ، یقین دہانی، معاہدہ، تو وہ میثاق ہے. اچھا، وثقہ کے ایک اور معنی لغت القرآن میں بیان ہوئے ہیں. وثاق یا وثاق اس رسی، بیڑی یا بندھن وغیرہ کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو کس کر باندھا جائے. کیونکہ اس میں عہد نامے میں دو پارٹیز بن جاتی ہیں نا اعتماد کے رشتے میں، تو ایک دستاویز، ایک تحریر ہو جاتی ہے، معاہدہ ہو جاتا ہے، تو بن جاتی ہیں کسی چیز کو باندھنا. اور اوثقہ
اور सकाहू का मतलब उसे रस्सी से कसकर बांध दिया गया। तो बांध जाना, कोई रस्सी, कोई ताल्लुक, किसी चीज से बंधा होना, वसाका, विसाख। अच्छा, उसके बाद हम अगले लफ्ज पे जाते हैं। मैं आयत सामने कर लेती हूँ उसमें ताकि लफ्ज सामने आ रहे। मीसाख के बाद है कता, यख्ताऊना, कता कर, वो काट देते हैं। यख्ताऊना का मतलब वो काट देते हैं। अगर एक इसका वाहिद का सीगा देखें तो कता यख्ताऊ कतअन, वो कता उसने काटा, यख्ताऊ वो काटता है, कतअन काटना। एक काट फेंकना, एक तरफ रख देना, इसका मतलब एक तरफ रख देना भी है। हम उर्दू में भी कता का लफ्ज कहते हैं कि मुनक़ता हो गया, ये चीज मुनक़ता हो गई, ये चीज कता कता कर देना, कता ताल्लुक कर देना। तो वही उसका वही मायने यहाँ पे वही मायने हैं, कता कर देना। यख्तऊना के और भी मायने हैं और कुरान पाक में मुख्तलिफ आयत में इस्तेमाल हुए हैं। इंशाल्लाह जब वो आयत आएंगी तो फिर उसमें देखेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद अगला लफ्ज यख्तऊना के बाद अमरा का मतलब हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। यूसला, यूसला जो है इसमें वाव सौद और लाम है। वसला का मतलब जोड़ना, ठीक। वसला यसिलु वसलन, वसला उसने जोड़ा, यसिलु वो जोड़ता है, वसलन जोड़ना। तो एक वसला एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिला देना, जोड़ देना। औसलहु ईसालन, उसको उस तक पहुंचा दिया या उसके साथ मिला दिया। इसके अलावा वसला का मतलब किसी जगह पहुंच जाना, मिल जाना, जाके पहुंच जाना, पहुंच आना, मिल जाना, पास होना, ये भी है इसका मतलब। उसके बाद ये अगली आयत हम आज की नशिस्त में नहीं कर सकेंगे, पहले मैंने यहाँ पे लिख ली थी, लेकिन इसमें काफी अभी इसकी तफसीर में काफी है टाइम, जो आयत नंबर 27 कर रहे हैं, 27। तो इंशाल्लाह बाकी आयत जो 28वीं आयत है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये लफ्ज ब लफ्ज मायने और बामुहावरा तर्जुमा तफहीम का मरहला ख़त्म हुआ। और अब हम तज़कीर यानी कि जो आयत की मुख्तसर तफसीर और उससे जो हम सबक हासिल करते हैं वो उस मरहले की तरफ हम चलते हैं। अच्छा, जैसा कि हमने देखा कि ये आयत जो है वो पिछली आयत से ग्रामेटिकली भी कनेक्टेड है, क्योंकि अल्लज़ीना से शुरू हो रही है और अल्लज़ीना इस्म मौसूल कनेक्टर इस्म है, तो ग्रामेटिकली भी कनेक्टेड है और ज़ाहिर है मानवी एतबार से भी फिर कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। पिछली आयत में वो उन फासिकीन नाफरमान लोगों की लोगों का तस्करा आया था, जो हद से तजावज़ करने वाले लोगों का जिक्र था, जो कि कुरान पाक की आयतों और उनमें बयान मिसालों की नौइयत पर एतराज़ करते थे कि वो कैसी मिसाल बयान हुई है। यानी कि उनका जो ईमान था अल्लाह ताला की किताब पर, अल्लाह ताला के रसूल पर और अल्लाह ताला पर नहीं था, जिसके बायस वो उसमें एतराज़ात निकालते रहते थे और गुमराही में मुब्तला रहते थे। तो अब इस आयत में उन्हीं लोगों के बारे में मजीद बयान हुआ है कि ये लोग दरअसल अल्लाह ताला से किए हुए अहद को भुलाए बैठे हैं। एक अहद है जो उन्होंने अल्लाह ताला से किया था और उनकी वो भुलाए बैठे हैं। और अच्छा, उस अहद की तफसील हमें सूरह बकरा में नहीं मिलती। उस अहद की तफसील जो है वो सूरह बकरा में नहीं मिलती, बल्कि सूरह आराफ में मिलती है और सूरह आराफ की आयत नंबर 172 में है।
अच्छा, ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि सूरह बकरा कुरान पाक के मुसहफ के तो शुरू में है, लेकिन सूरह बकरा जिस वक़्त कुरान पाक नाज़िल होना शुरू हुआ है, उसके तकरीबन 12वें या 12वें 13वें साल जो है 12वें साल के बाद नाज़िल हुई है, मदनी सूरा है। तो इससे पहले मक्की सूरा जो थी वो नाज़िल हो चुकी थी, मक्का मुकर्रमा में जो 13 साल क़याम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। 12 साल भी नहीं बल्कि सूरह बकरा को अगर हम देखें तो मदीना कुछ आयात जो हैं वो ज़्यादातर आयात, जैसे हमने सूरह बकरा के तारुफ के सिलसिले में शुरू में हमने डिस्कस किया था कि ज़्यादातर आयात जो हैं वो मदनी ज़िंदगी के शुरू के सालों में, यानी कि जो कुरान पाक नाजिल हो रहा था तो उसके 13वें 14वें साल के बाद सूरह बकरा नाजिल हुई है। उससे पहले मक्की सूरह जो थी वो नाजिल हो चुकी थी। तो सूरह आराफ में इस अहद का जिक्र है जो कि मक्की सूरह है, और सूरह आराफ जो है मक्की सूरह और तकरीबन मक्की दौर के आखिरी दौर की सूरह है। तो उसमें क्या बयान हुआ है 172 आयत में 172, और नबी अच्छा, व इज अखज़ा रब्बुका मिन बनी आदमा मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन। अच्छा, इसमें वइज़ से शुरू हो रही है ना, तो इसमें ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए नबी, लोगों को याद दिलाओ या लोगों को बताओ। ये जो वइज़ से कोई आयत शुरू होती है उसमें एक फेल अमर जो है वो हिडन होता है, महज़ूफ होता है, उज़्कुरू उज़्कुरू उज़्कुर। तो उसको यानी कि ए नबी, लोगों को बताइए, लोगों को याद दिलाइए वो वक्त जबकि आपके रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी नस्ल को निकाला था और उन्हें खुद उनके ऊपर गवाह बनाते हुए पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा यानी कि सारी बनी आदम जितने इंसान थे, उन्होंने कहा जरूर आप ही हमारे रब हैं, हम इस पर गवाही देते हैं। ये हमने इसलिए किया कि कहीं तुम कयामत के रोज ये ना कह दो कि हम तो इस बात से बेखबर थे। अच्छा, ये आयत जो है सूरह अराफ की 172 आयत है। तो इसमें वो उस अहद का जिक्र है, और वो अहद क्या है? इसको इस अहद को कुछ मुफस्सिरीन अहद अलस्त कहते हैं और कुछ अहद अजल कहते हैं। अलस्त तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जैसे अलस्त का लफ्ज आया ना, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो अलस्तु का जो लफ्ज आया है तो इस वजह से इसको अहद अलस्त कहते हैं, और कुछ मुफस्सिरीन इसको अहद अजल कहते हैं। अजल इसलिए कहते हैं कि ये बिल्कुल शुरू में जो कायनात की इब्तिदा थी, हमारी ज़मीन की इब्तिदा से भी पहले, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले का अहद है ये। तो इसलिए इसको कुछ मुफस्सिर जो हैं वो अहद अज़ल कहते हैं। जैसा कि इस आयत में मज़कूर है, कौन सी आयत? ये सूरह आराफ की 172 आयत। इस आयत में मज़कूर है कि तमाम नौ आदम यानी तमाम इंसानों को अपनी पैदाइश से पहले जब उनकी रूहें आलम अरवा में पैदा की गई थी, आलम अरवा में पहले रूहें तमाम अरवा पैदा की गई हैं आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे भेजने से पहले। तमाम अरवा आलम अरवा में जमा थी, मौजूद थी। तो उनसे इज्तिमाई तौर पर पूछा गया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने सबने कहा जरूर आप ही हमारे रब हैं, हम इस पर गवाही देते हैं। ठीक।
تو یہ جو روح کے اندر اس بات یہ جو ہے کہ روح سے پہلے ہی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمام روحوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، چاہے وہ اس وقت زمین پہ آنے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد وہ مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، ایتھیسٹ ہوں، کوئی بھی ہوں، ہر روح سے جو ہے وہ عالم ارواح میں ان کی برتھ سے پہلے، اس ارتھ پر ان کی برتھ سے پہلے، بیفور دیئر برتھ، وہاں پہ عالم ارواح میں یہ سوال کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا احساس، یعنی یہ احساس کہ میرا ایک خالق ہے. ٹھیک ہے، ہر انسان کے لیے ایک احساس کہ میرا ایک خالق ہے، مجھے کسی نے بنایا ہے، میں اس کا بندہ یا بندی ہوں. انسان کی فطرت میں ودیت ہے. یہ احساس جو ہے، فیلنگ جو ہے، وہ فطرت میں ودیت ہے، وہ سب کانشیس ہوتا ہے. اور اس احساس کا مظاہرہ جب ہوتا ہے جب انسان کسی شدید ترین مشکل میں گرفتار ہوتا ہے. یہ جو احساس ہے یہ انسان کے اندر پیوست ہوتا ہے، اس کی شخصیت کے اندر سب کانشیس لیول پہ. اور اس کا جو احساس کا مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان بہت ہی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، کوئی صورت نہیں ہوتی نکلنے کی، اور پھر وہ ایک دم گھبرا کے جو پلٹتا ہے اور پکارتا ہے اپنے خالق کو. اب وہ کوئی بھی ہوتا، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کوئی یہودی، ہندو، کوئی ایتھیسٹ بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ جب بالکل گھر جاتے ہیں پریشانی میں کوئی بھی انسان اور اس کو کوئی راہ نہیں دکھتی، تو وہ پلٹ کر ایک دم پلٹ کر تڑپ کر جو پکارتا ہے، تو ایک اللہ کو پکارتا ہے، ایک خدا کو. اب وہ اللہ کا نام جانتا ہو نہیں جانتا ہو، لیکن خدا کو، اپنے بنانے والے کو پکارتا ہے. اس کی مثال جیسے قرآن پاک میں کئی دفعہ آئی ہے کہ جیسے سمندر کے سفر، جو مشرقین سمندر کے سفر پہ تم لوگ نکلتے ہو، تو جب تمہیں طوفان گھیرے میں لے لیتا ہے اور کہیں سے تمہیں کوئی مدد نہیں ہوتی اور بالکل پریشانی میں گرفتار ہوتے ہو، تو تڑپ کر کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارتے ہو. تو یہ جو ہے، یہ فطرت جو ہے، یہ انسان، یہ جو نیچر میں ہے یہ احساس، لیکن اس کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے وہ ہر وقت نہیں ہوتا. وہ کبھی کبھی شاذ و نادر ایک دفعہ کبھی اس وقت ہوتا ہے جب انسان جو ہے ایسی حالت میں ہو. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اگر ہر انسان کی روح سے اس بات کا عہد لیا گیا تھا، تو پھر انسان کے شعور میں اس کی یاد کیوں نہیں ہے؟ یعنی کہ کانشیس لیول پہ انسان کو کیوں نہیں یاد کہ وہ اس سے عہد لیا گیا تھا جب وہ روح پیدا ہونے سے پہلے؟ تو جیتے جاگتے اسے یہ عہد، یہ پرومس جو ہے یہ یاد کیوں نہیں ہوتا؟ تو اگر ہم غور کریں تو اس کی وجہ قدرتی ہے، نیچرل ہے. کوئی بھی انسان اپنی پیدائش کے واقعے کو نہیں یاد کر سکتا. یعنی کہ کوئی بھی انسان، ہم ظاہر ہے جس وقت ہم پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ ہاسپٹل میں ہو چاہے گھر میں، تو وہ کسی بھی انسان کو اپنی پیدائش کا وقت یاد نہیں رہتا. یاد نہیں رہتا کہ کون اس وقت میری نانی موجود تھی، کہ میری امی موجود تھی، کہ میری پھپھو موجود تھی. وہ ہمیں ہماری والدہ بتاتی ہیں، لیکن ہمیں اس کا کوئی نہ ویژول میموری ہوتی ہے، نہ ہمیں وہ واقعہ یاد ہوتا ہے، حالانکہ ہم اس سے گزرے ہوتے ہیں. اور نہ ہی ہمیں اسے نہ ہی کسی بھی شخص کو یہ یاد ہوتا ہے کہ وہ اس نے کب بیٹھنا شروع کیا تھا. بھائی ہر بچہ 5-6 ماہ کی عمر میں بیٹھنا شروع ہوتا ہے نا، تو اسے یہی یاد نہیں رہتا کہ میں کتنی دفعہ بیٹھا تھا اور کتنی دفعہ لڑک گیا تھا، اور پھر کب اس نے ماما، دادا، بابا کہنا شروع کیا تھا، اور کب وہ جیسے بچوں میں ہوتا ہے نا کہ بار بار ایک ٹوائے کو، ایک کھلونے کو بیڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا چیئر پہ اور نیچے پھینکتے ہیں اور بار بار اس کھلونوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ ساری حرکتیں جو ہم بچپن میں کرتے ہیں یہ ہمیں یاد نہیں رہتی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں یہ ہمارے بچپن کے واقعات، یہ سارے واقعات جو ہیں ایون پیدائش سے لے کے اور جو ہماری انفینسی میں ہوتے ہیں، انفینسی کا مطلب 1 سال 2 سال تک کے جو ہوتے ہیں واقعات، نرسنگ کا بھی نہیں یاد رہتا کہ ہم نے کون سی بوٹل پی تھی یا کیا کیسے نرس کیا تھا، تو وہ سب بالکل یاد نہیں رہتا.
تو اگر ہم دیکھیں تو آبزرو کریں تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کا جو شعور ہے یعنی کہ اس کی جو یادداشت ہے وہ تقریباً ڈیولپ ہوتی ہے 2.5 سے 3 سال کے بعد. جو ہم ریکال کر سکتے ہیں نا اپنی میموری میں تو وہ 2.5 سے 3 سال کے بعد کے واقعات کو ریکال کرتے ہیں, اس سے پہلے کے ہمیں یاد نہیں رہتے. تو ویسے تو احساس جو اندر سے احساس ہوتا ہے, سائیکولوجیکل سینس ہوتا ہے, وہ تو بچے میں پہلے سے موجود ہوتا ہے, لیکن وہ سب کانشیس لیول پہ ہوتا ہے, یادداشت میں نہیں ہوتا. یادداشت میں نہیں ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ 6 مہینے کا بچہ ہے, اس کے سامنے اگر گھر میں کانفلکٹ ہو رہا ہے, فیملی کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس پہ اثر ہوتا ہے. اس پہ اثر سب کانشیس لیول پہ ہوتا ہے. اس کو یاد نہیں رہتا کہ کب میں 6 مہینے کا تھا تو میرے گھر میں کون سی کانفلکٹ ہوا تھا, لڑائی ہوئی تھی. لیکن ہاں اس کو اثر ہوتا ہے لیکن وہ یاد نہیں رہتا. تو یادداشت جو ہے وہ ایکچوئل میموری جو ہوتی ہے وہ کانشیس لیول پر وہ دیر سے شروع ہوتی ہے. رفلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2-3 سال کے بعد سے بچے کو اپنی وہ واقعات یاد رہتے ہیں. تو پھر تو جس طرح بچے کو اپنا پہلا قدم لینا یاد نہیں رہتا, اپنی پیدائش کا واقعہ یاد نہیں رہتا, تو یہ عہد جو لیا گیا تھا یہ تو اس کی پیدائش سے بہت پہلے اس کے روح ہونے کی حالت میں دیا گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ غیر شعوری طور پر تو ہم اپنے ایک رب, ایک خالق کا تصور رکھتے ہیں فطری طور پر, لیکن اس کا مظاہرہ نہیں ہوتا. یا تو ہمارے فیملی ممبرز اگر مسلمان ہوں اور تو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا ایک رب ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. لیکن اگر جیسے کوئی ایتھیسٹ ہے, اس کے اندر بھی فطرت میں ہوگا, اس کا مظاہرہ نہیں ہوتا. مظاہرہ جب ہی ہوتا ہے جب وہ کبھی اس کی لائف میں کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جس میں وہ ایک دم سے پلٹ کر تڑپ کر اپنے خالق کو پکارے. ورنہ تو وہ یہ جو اس کے اندر جو فطرت میں اندر ودیت ہوا ہے یہ احساس, وہ اندر ہی رہتا ہے, سب کانشیس لیول پر ہی رہتا ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ جو روح جس سے وعدہ کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے سے پہلے تمام روحوں سے یہ جو وعدہ کیا ہے سورہ اعراف میں بیان ہوا ہے, تو وہ جو روح ہے وہ کب آتی ہے کسی بھی بچے انسان میں. وہ روح جو ہے وہ شروع سے نہیں ہوتی, فرسٹ ڈے سے نہیں ہوتی. جو زائگوٹ کی اسٹیج ہے یونی سیلولر یا اس کے بعد مورولا اسٹیج ہے 16 سیل, اس میں نہیں ہوتی. یہ ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے. صحیح حدیث ہے, بہت مشہور حدیث ہے, اوتھینٹک. حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے, صحیح مسلم میں ہے. اس میں میں بتا رہی ہوں کہ جو حدیث میں کیا بیان ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ اس کے مطابق, اس حدیث کے مطابق رحم مادر میں بچے کی جسمانی نشوونما جو شروع کے ابتدائی جو اس کے جو اسٹرکچر بنتا ہے وہ تقریباً 120 دن میں بنتا ہے. 120 دن وہ بننا شروع ہو جاتا ہے, شروع سے ہی بننا شروع ہو جاتا ہے, ایمبریولوجی میں ہم دیکھتے ہیں. لیکن یہ کہ جب جسم ایک خاص اپنے ڈیولپمنٹل اسٹیج پہ پہنچتا ہے جس میں سسٹم پورا اسٹیبل ہو جاتا ہے, اس کے خد و خال متعین ہو جاتے ہیں, سسٹم کام کرنا شروع ہو جاتا ہے, تو اس حدیث کے مطابق 120 دن کے بعد 120 دن جب گزر جاتے ہیں تو 120 دن کے بعد ایک فرشتہ ہر انسان کی روح اس کے ڈیولپنگ ایمبریو میں لا کر ڈالتا ہے. حدیث میں علاقہ کی سٹیج ہے 40 دن اور پھر مدقہ 40 دن, تو ٹوٹل 120 دن کے بعد جو ہے وہ ایک فرشتہ انسان کی روح کو اس جو ڈیولپنگ ایمبریو ہے اس میں لا کر ڈالتا ہے. اس سے پہلے جو وہ ڈیولپنگ ایمبریو ہوتا ہے وہ ایک حیوانی جسم ہوتا ہے, یعنی کہ جیسے ایک ظاہر بکری کا بچہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, بلی کا بچہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کے بھی سارے باڈی پارٹس ہوتے ہیں اور وہ سسٹم سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, دل بھی کام کر رہا ہوتا ہے, بلڈ فلو بھی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ جو انسانی شخصیت ہے, جو انسان کی جو شخصیت ہے وہ جو ہے وہ روح کی شکل میں
یہ فرشتہ جو ہے 100 پریگنینسی کے 120 دن کے بعد داخل کرتا ہے. تو یہ تو تھا کہ یہ جو روح سے جو عہد لیا گیا اور روح اور جسم کا تعلق کہ روح حدیث کے مطابق روح کس وقت انسان کے جسم میں آتی ہے. تو اب مختصراً یہ کہ عہد الست کے پیش نظر ہر انسان کے اندر جو اپنے خالق اپنے ایک رب ہونے کا احساس فطری طور پر موجود ہوتا ہے، یہ لوگ اس کا شعوری انکار کرتے ہیں یا عہد شکنی کرتے ہیں. اچھا، عہد شکنی سے مراد کیا ہے؟ عہد شکنی وہ لوگ کرتے ہیں، جیسے اس میں ہے نا کہ انہوں نے کہا جو عہد ہوا سورہ اعراف میں ہم نے دیکھا، اس میں انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رب ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی. تو جو عہد شکنی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کی دعوت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، جو وہ ان کتابوں میں جو دعوت ہوتی ہے، یہ لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں. جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ ایک اللہ کی پہ ایمان لاؤ جس نے تمہیں بنایا ہے، توحید کا انکار کرتے ہیں، اور پھر رسالت کا بھی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے اور ان کو انبیاء بھیجے اور جو بکس آف ریولیشن ہے ان کا بھی انکار کر دیتے ہیں. تو یہ وہ نافرمان لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی جو دعوت ہوتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور یہی کہ اس عہد شکنی میں اللہ تعالیٰ کی نہ صرف اللہ تعالیٰ کی ایک خدا کی ذات کا انکار، توحید کا انکار، اس کے خالق اور قابل اطاعت ہونے کا انکار، اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں کا انکار، سب شامل ہے یہ عہد شکنی میں. اچھا، اور اس کے بعد کیا ہے آیت کے اگلے حصے میں؟ کیا ہے کہ اچھا یہ عہد شکنی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا ہے ان کی ایک اور خصوصیت کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو وہ تعلق کیا ہے؟ وہ سارے تعلقات ہیں جن کا کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا. سب سے پہلے تو جو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر کیا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں، اپنا معبود، اپنا خالق. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا کہ رسول جب میں بھیجوں تو ان کی اطاعت کرو. پھر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان. پھر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رشتہ داروں، خاص طور پر والدین کے لیے جتنے احکام نازل کیے کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، ان سے قطع تعلق نہیں کرنا، اپنے رشتہ دار. پھر اس میں سارے وہ آگے جو ہمیں تعلیمات قرآن پاک میں ملتی ہیں اور حدیث میں، یعنی کہ وہ سارے تعلق جس کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. جیسے کہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں سے نیک سلوک کریں، تو یہ بھی تعلق کو جوڑنے کا ہے. پھر یہ کہ جو ہر انسان کی جو زندگی ہے، اس کی زندگی کا احترام ہے، اس کی عزت اور اس کا مال دوسرے انسان پر حرام ہے. تو یہ فساد کا ذریعہ بنتا ہے. اگر تو جن لوگوں آپس میں ایک دوسرے کی عزت، مال اور زندگی کا جو ہے احترام کرنا، اور یہ نہیں کیا جاتا، اس کو تعلق کو توڑ دیا جاتا ہے، انسانیت کے تعلق کو توڑ دیا جاتا ہے، یا اس بات کا خیال نہیں کیا جاتا، تو پھر فساد ہوتا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جب تعلق ٹوٹتا ہے تو پھر فساد ہوتا ہے زمین میں.
تو وہ لوگ جو کہ قطع کرتے ہیں ان تمام تعلقات کو جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. توحید کا انکار کر دینا بعد اس کے کہ بات واضح ہو جائے. بات واضح ہو گئی, ہاں جو اللہ تعالیٰ کی دعوت تھی وہ پہنچ گئی, بات واضح ہونے کے باوجود انکار کر دیا. اس کے علاوہ حقوق العباد میں یعنی کہ جو بندوں کے حقوق ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ والدین, رشتہ دار, ان سے جو ہے وہ قطع تعلق کرنا. تو یہ سارے اس آیت میں آتے ہیں, وہ سارے تعلق جو کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا جن کا حکم دیا ہے. اولئک هم الخاسرون, اور یہی لوگ ہیں جو کہ نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی کہ وہ تعلقات جو جن کا جوڑنے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ توڑتے ہیں تو پھر وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک آیت یہ ہم یہ جو جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا شروع میں میرے خیال سے کہ یہ ہم سورہ بقرہ میں ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں, یہی والی بالکل سیم یہی آیت جو ہے اسی تقریباً انہی الفاظ میں جو ہے سورہ رعد میں آئی ہے. سورہ رعد میں آیت نمبر 25 میں سیم یہی الفاظ ہیں. آخر میں تھوڑا سا آیت کے آخر میں الفاظ تھوڑے مختلف ہیں, میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں. سورہ رعد آیت نمبر 25. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں, جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے, اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یہ الفاظ تو سیم وہی ہیں, بالکل سیم جیسے سورہ بقرہ میں وہی الفاظ ہیں. اس کے بعد سورہ رعد کی آیت میں ہے وہ لعنت کے مستحق ہیں, ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. تو یہاں پہ جو ہے یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے, اور سورہ رعد میں جو ہے آیت کے آخر کے الفاظ مختلف ہیں. اچھا, سورہ رعد ہم یہ دیکھنا ہے تھوڑا سا کہ سورہ رعد جو ہے وہ مکی سورہ ہے, تو اس میں پہلے یہ بیان ہو چکا تھا, یہ آیت بیان ہو چکی تھی تقریباً انہی الفاظ میں. اچھا, اسی سورہ رعد میں جو ہے ان لوگوں کا بھی بیان ہے جو کہ اس کے برعکس ہیں, یعنی کہ جو لوگ اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں, اور وہ تعلقات بھی جوڑے رکھتے ہیں جن کا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو ان کے متعلق کیا فرمایا ہے, یہ آیت نمبر 19 سے میں پڑھوں گی کیونکہ وہ وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 19 سے لے کے 24 تک ہے. اچھا, سورہ رعد آیت نمبر 19. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے, اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے, دونوں یکساں ہو جائیں. نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کرتے ہیں. اچھا, جو شخص اس کتاب کو حق جانتا ہے اس کے متعلق پھر آیت نمبر 20 سے شروع ہو رہا ہے. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. تو وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو حق جانتے ہیں, ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں, اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں, اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں, اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. اچھا, انہی لوگوں کے متعلق جو کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں اور تعلقات کو قائم رکھتے ہیں, ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے
اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہ جو ہے آیات ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ اس کے برعکس ہیں، یعنی کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے عہد کا پاس بھی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر، اور جن تعلقات کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اسے انہیں جوڑتے ہیں۔ تو یہ ہوئی تفسیر، اور انشاءاللہ یہ جو اگلی آیت ہے اس سے متصل، لیکن ہم انشاءاللہ یہ اگلی نشست میں کریں گے۔ آیت نمبر 28 یہاں پہ اس یہ نشست ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔